बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल और आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपकी करवा रहे हैं मुलाकात हमारे मुल्क के बहुत बड़े स्टार जो कि दुनिया मौसीकी के लेजेंड हैं। पटियाला घराने से ताल्लुक है उनका, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और इतनी बड़ी शख्सियत जब आपके सामने हो तो शायद लफ्ज़ भी लड़खड़ाने लगते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम आपकी मुलाकात किन से करवा रहे हैं। हम सबके फेवरेट बहुत बड़े उस्ताद, गायकी की दुनिया का एक बड़ा नाम, उस्ताद हामिद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ प्रोग्राम करके। आप तो वैसे ही सबके हॉट फेवरेट हैं। बड़ी मेहरबानी सर क्या शेड्यूल है आजकल, कैसी जा रही है जिंदगी? बहुत अच्छा जा रहा है। काम कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ। आप हमारे मुल्क के ऐसे स्टार हैं जिन्होंने दुनिया भर में जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया है। तो कैसा लगता है जब दुनिया भर से इतनी मोहब्बतें मिलती हैं? बहुत अच्छा लगता है। यह अल्लाह की करमवादी है कि मैं पूरी दुनिया पे जहाँ जहाँ जाता हूँ लोग मुझे इज्जत देते हैं। मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ने मुझे इज्जत बहुत दी है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। सही। और उसी की कर्म से होती है ये बात। ये यानी आप समझते हैं कि जब आपको जिंदगी में इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो उसके पीछे भी करम और नजरे इनायत हाँ जी, लाज़मी बिल्कुल, है। बेशक मेरी माँ की दुआ मेरे पीछे। जबरदस्त। मेरी वालदा कहा करती थी कि जब मेरे भाई थे ना, उस्ताद अमानत अली खान, फतेह अली खान, जी उनका बड़ा नाम था, बड़े लोग थे वो, बिल्कुल। तो हमेशा दुआ किया करती थी कि अल्लाह मियाँ मैं हामिद का भी नाम अपने सामने देखना चाहती हूँ। और अल्लाह ने किया, उनकी बहुत हयाती में माशाल्लाह। मेरा नाम हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चे भी आपके इसी फील्ड में आए और बड़ा अच्छा, मतलब रागा बॉयज एक पूरा बैंड उन्होंने हाँ बनाया जी, और बड़ी एफर्ट अभी तक कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं। और मैं उनको ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ उनकी, जो हमारा ख़ानदानी विरसा है क्लासिकल जी। म्यूजिक में, उसकी उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। बाकी वो पॉप शॉप तो खैर वो खुद ही कर रहे हैं। क्लासिकल जॉनरा जो है उसे बहुत मुश्किल कहा जाता है। हाँ जी, वो है तो मुश्किल, लेकिन सुनने वालों के लिए मुश्किल नहीं है इतना, जितना लोगों ने बना लिया इसको। वो कह के लिए ये बड़ा मुश्किल, हर फनकार बस यही कहता है बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा, वो हमारे लिए होता है मुश्किल, क्योंकि हमने वो पूरा चैप्टर इसका करना होता है, पूरा वो टाइम गुजारना होता है, उसमें रियाजत करनी होती है, जान मारनी होती है, रातों को जागना होता है, तो फिर जाके कोई बात बनती है। अच्छा, इसमें रियाजत तो होती है, मगर आपको यूं लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड भी है? क्योंकि खूबसूरत आवाज को जब आप पॉलिश करते हैं तो मजीद एक अच्छी आला मयार की चीज सामने हाँ आती जी, है। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि मैं जहाँ भी परफॉर्म करता हूँ लोग यही कहते हैं कि जी कभी मैंने नहीं सुना कि जी हमें मज़ा नहीं आया। बड़ी अल्लाह की करमवादी है। नहीं, बहुत सुनने वाले, बहुत दुनिया आपकी मदाह है। जी, बहुत अल्लाह का बहुत करम है मेरे पे। तो आजकल किस चीज पे ज्यादा काम चल रहा है? मेरी नई रिकॉर्डिंग में नई गज़लें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठुमरियाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लासिकल भी उसको भी कर रहा हूँ रिकॉर्ड। सही। हामिद साहब, ये क्रेडिट आपको ही जाता है कि मौसीकी की जो तरवीज है और जो उसकी बका है उसके लिए आप मतलब नस्ल दर नस्ल काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम था जिसको आपने संभाले रखा। हाँ जी, बिल्कुल। अब देखिए, मैं जब इस फील्ड में आया हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो देखा पीछे बुजुर्गों का बड़ा नाम था, वो वजन उठाना पड़ता है, और अल्लाह की मेहरबानी से मैंने उठाया। क्यों? तो उनके इतने नाम थे। अब मेरे दादा जनरल अली बख्श, उनको गाने में जनरल का खिताब मिला हुआ था, उनके भाई को कर्नल। तो हम, ये हमारे घराने में अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे घराने में जर्नैल कर्नैल पैदा हुए म्यूजिक के। बिल्कुल ऐसे ही। और आप खुद भी दर्सगाह हैं मौसीकी के हवाले से अगर बात की जाए तो कोई हमारे देखने वालों के लिए कोई जो नया काम चल रहा हो? हाँ जी, मेरी काफ़ी रिकॉर्डिंगें आ रही हैं जिनमें गज़लें हैं, सूफी सॉन्ग हैं, पंजाबी नई मैं बनाता भी रहता हूँ, मैं खुद भी कंपोज करता हूँ। तो मैं लगा रहता हूँ इसमें, क्योंकि हमारी फील्ड है, हमारा ये काम है। हमें दुनिया का कोई काम नहीं आता, ना हम कर सकते हैं, यही है सारा सर, ये सबसे बड़ा काम है। जी, बहुत बड़ा काम है, और मैं इसमें खुश हूँ। अल्लाह का बड़ा कर्म है, अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी,
تیری شہرت دی مجھے تو میں خوش ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کامیابیوں سے کامرانیوں سے نوازتا رہے. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے چند لائنز اگر ہو جائیں تو. میری ایک مشہور غزل ہے امجد اسلام امجد صاحب کی. جی. گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو. گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو. جو نقش بن نہیں سکتا اسے مٹا یہ دو. گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو. زبردست جی، بہت اعلیٰ. اور کی غزل تھی اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، جو کہ میری بھی بہت فیوریٹ ہے. کیونکہ جب بھی سنتے ہیں ایک ایسی فریشنس سی فیل آتی ہے تو وہ تھوڑی سی سیڈ، مگر کہتے ہیں نا کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. ہاں جی. تو یہ لیرکس آپ کے اپنے تھے یا کس موقع پر یہ بنائی گئی تھی؟ یہ نیلما دورانی کی. اچھا ان کی پوئٹری تھی. اور انہوں نے میرے سے پورا والیوم کروایا تھا. یہ غزل بہت مقبول ہو گئی تھی. بہت مقبول ہوئی کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے اس کی فرمائش ہوتی ہے. صحیح. تو چند لائنز ہو جائیں. میں پیش کرتا ہوں. تھینک یو. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. کوئی تو سیکھے. کوئی تو آئے خزاں میں پتے اگانے والا. کوئی تو آئے خزاں میں پتے اگانے والا. گلوں کی خوشبو کو قید کرنا کوئی تو سیکھے. سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. کوئی تو سیکھے. بیوٹیفل جی، بہت زبردست. اور واقعی ایسے ہی ہے کہ اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے. تو آپ نے جب یہ غزل کی آپ نے ان سے میننگز پوچھے کہ یہ کس موقع پر انہوں نے کیا سوچ کے لکھا تھا؟ نہیں، وہ شاعر کی اپنا موڈ ہوتا ہے. اچھا، لیکن شاعر کے موڈ کو آپ نے جس طرح سے گایا آپ نے اس میں بالکل ایسے حقیقت کے رنگ بھر دیے. بڑی مہربانی. بس وہ لفظوں کو دیکھتے ہیں کہ لفظ کیا کیا رہے ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا ہے. دیکھیے غزل سب گاتے ہیں لیکن بیچ میں جو چند نام کیوں ہوتے ہیں پھر ان کے یہی چیزیں ہوتی ہیں. ایسے تلفظ، ادائیگی. نہیں ماشاءاللہ آپ کی ادائیگی، تلفظ، وہ بھی اردو ادب سے بھی آپ کا کوئی گہرا تعلق لگتا ہے. میرے والد صاحب اردو دان تھے. میری والدہ پنجاب کی تھی اور میرے والد اردو دان تھے. اب والد صاحب تو اردو بولتے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ پنجابی میں بات کرتے تھے. اتنے شاعروں کی لکھی ہوئی جو شاعری ہے آپ نے گائی ہے، اپنے لفظوں میں ان کو پیش کیا ہے، کس شاعرہ کی لکھی ہوئی شاعری ایسی کہ جو آپ کو بھی نہیں بھولتی؟ دیکھیں سب اچھا لکھتے ہیں، وہ گا کے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ میں جو بھی کوئی نیا آئٹم بناتا ہوں نا یا گاتا ہوں کسی محفل میں تو میں اس کا ریئیکشن دیکھتا ہوں
کہ اس کا مجھے ریئیکشن کتنا ملا ہے، مطلب اچھا ہے یا نارمل ہے. اچھا ہوتا ہے تو پھر ہم اس چیز کو قابو میں کر لیتے ہیں. اگر زیادہ نہیں اچھا ملتا تو اس کو پھر ہم تھوڑا سا. صحیح ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو کامیابیوں سے نوازے، آپ ہمیشہ کامیاب رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں، اور اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے. یہاں پہ باتوں کا سلسلہ جاری ہے، مگر لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور خان صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 2 لائنز ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. مینوں تیرے جیا سونا ہور لبدا، مینوں تیرے جیا سونا ہور لبدا، بیٹھی رواں تیرے کول رو رجدا نا، مینوں تیرے جیا سونا ہور لبدا، تیری یاد ستاوے رات نیند نہ آوے، تیری یاد ستاوے رات نیند نہ آوے، دنے کانکر لاوے گل دسدا نا، مینوں تیرے جیا سونا ہور لبدا نا. سونے دی اٹ مایا رب تینوں قلم دتی، ایڈے ظلم نہ لکھ مایا، ایڈے ظلم نہ لکھ مایا، جاواں سونیاں دے بوہے پاویں سٹے وچ کھوے، جاواں سونیاں دے بوہے پاویں سٹے وچ کھوے، تینوں ملنا ضرور ہے دل ٹلدا نا، مینوں تیرے جیا سونا ہور لبدا نا. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے حامد علی خان صاحب نے بہت زبردست غزل سنائی جو کہ یقیناً سبھی کی ہاٹ فیوریٹ ہے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے حامد علی خان صاحب کے صاحبزادوں نے، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں. آپ کو ملواتے ہیں نیاب علی خان سے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ بڑے پیارے ان کے صاحبزادے جو کہ بہت چھائے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ فن جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. انعام علی خان. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی شکر. اچھے لگ رہے ہیں. یہ خان صاحب کے ساتھ میچنگ. جی روایتی ڈریس. کیونکہ ایکچولی فادر کے نقشے قدم پہ ہمیں چلنا. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اور بڑے بلیسڈ ہیں آپ دونوں بھائی، ایسے والد آپ کو ملے ہیں. ایک بھائی کی کمی ہے، اپنا کسی ضروری کام سے بھی اسٹوڈیو میں اس کی ریکارڈنگ جا رہی ہے. اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی راگا بوائز کو ایسے ہی کامیاب کرے، اور آپ بہت سی کامیابیاں اپنے دامن میں سمیٹے اور سمیٹ رہے بھی ہیں. تو کیا چل رہا ہے آج کل نایاب؟ آج کل یہ چل رہا ہے، کہتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں ہم لوگ ٹور کر کے آئے ہیں امریکہ میں. پوری دنیا گھوم کر آئے ہیں. پورا اپنا امریکہ میں ہماری 22 اسٹیٹس کے اندر تھا کانسرٹ تھے ہمارے، وہ کر کے واپس آئے. پھر یہاں پہ ہمارے کانسرٹ ہیں جو چل رہے ہیں، اور بس ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے صوفی اسکور کا، ہمارا ایک نیا گانا آ رہا ہے تینوں بھائیوں کا، راگا بوائز کا. تو اس میں سارا ماشاءاللہ انعام نے بھی اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے. جی بڑے شوق سے کیا. اچھا، تو کیسا لگتا ہے جب والد صاحب کا مطلب آپ پہ شفقت بھرا ہاتھ تو ہے، آپ کا گھرانہ ہی ایک والد صاحب کی شکل میں اگر دیکھا جائے تو اپنے اندر ایک اکیڈمی ہے. جی ایسے یہ بڑے، میں اپنے آپ کو بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بہت لکی سمجھتا ہوں کہ ایک تو میرے فادر استاد حامد علی خان صاحب ہیں جو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور پٹیالہ گھرانے میں پیدا ہونا میں سمجھتا ہوں خوش نصیبی ہے اور خوشی بھی ہے، اور ہم سم ٹائم یہ ہے کہ ہمارے پہ ایک رسپانسبلٹی بھی ہے فیملی کی کہ ہم اپنے خاندان کی لیگیسی کو بھی بہت اچھے طریقے سے کیری کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا خان صاحب، بچے سارے ویسے تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ والدین کے لیے سب اولاد سانجھی ہے. ایک بچہ تھوڑا سا نوٹی بھی ہوتا ہے اندر، تو وہ نوٹی کون سا ہے؟ نوٹی جی اپنی جگہ پہ تینوں ہی ہیں. خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہہ دیا، تینوں ہی نوٹی ہیں. نہیں بہت اچھے بھی ہیں. نہیں ماشاءاللہ وہ تو بہت اچھے ہیں، لیکن ہوتا نا کہ کوئی ایک بچہ تھوڑا سا شرارتی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی شرارت کر جاتا ہے. وہ ولی ہے جی. ولی ہے. صحیح ہو گیا. تو خان صاحب کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا
مطلب ہر انسان کو اچھا لگتا ہے جب اس کی اولاد اس کے نقشے قدم پہ چلتی ہے. تو پھر یہ بیٹے اور جس طرح سے یہ با ادب ہیں اور اہل ذوق میں بھی شامل ہیں اور پھر اس طریقے سے آپ کی جو لیگیسی ہے اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. بڑا اچھا لگ رہا ہے جی, مجھے خوشی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے گھرانے میں پیدا ہوئے جی. تو ان کو شوق ہے, ان کو اپنی خاندان کی عزت کا پاس ہے. یہ مجھے بڑی ان کی بات اچھی لگتی, کیونکہ دیکھیں بچے ہوتے ہیں نا نئے بھی مائنڈ بنتے, کیونکہ یہ مشکل کام ہے, یہ بہت جہد مانگتا ہے یہ کام, ایسے ہی ہے تو ریاضت مانگتا ہے یہ, تو یہ کر رہے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے, میں جو ان کو سمجھاتا ہوں کوئی بندش, کوئی راگ کی شکل یا گانے کا طریقہ, تو شوق سے کرتے ہیں. ویسے کون سا بچہ بڑا مشکل پایا جس کو تھوڑا سا ٹرین کرنے میں تھوڑا سا مشکل آپ کو لگا ہو؟ نہیں دیکھیں کام تو ہے ہی مشکل, وہ تو بلا شبہ, کیونکہ میں تو ان کا باپ ہوں نا, میں تو ان کو ایک بہت بڑے لیول پہ دیکھنا چاہتا ہوں, بلکہ اپنے سے بھی آگے دیکھنا چاہتا ہوں. بالکل ہوتا بھی ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ کر رہے ہیں, محنت بہت کر رہے ہیں, لگن ہے ان کو, اپنے خاندان کی عزت کا پاس ہے کہ ہمارے گھرانے میں کون کون سے لوگ ہوئے جو ہمارے بزرگ ہوئے جن کے اپنے اپنے دور میں بہت نام تھے. تو اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, تو مجھے خوشی ہے اس بات. نہیں آپ کتنا کھینچتے ہیں والد صاحب؟ ظاہر سی بات ہے, اب اتنے بڑے استاد ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جی. دیکھیں بات اصل میں کیا ہے کہ اب کیونکہ خود پروفیشن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پروفیشن دی ہوئی ہے, بے شک ایسے ہی ہے. اب ان کے سامنے ہم لوگ جب گا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ کر رہے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اسے برداشت نہیں ہوتا, وہ کمپرومائز نہیں کرتے کسی بھی جگہ کر کے دکھاؤ, اگر کر رہے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے ایسے نہیں کہتے ہیں کہ بس. مجھے اکثر اس چیز پہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ تمہاری فلانی صحیح کے سر ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں, یہ تمہارے سر یہ اس طرح خراب ہو رہے ہیں, پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ ٹیچر بھی ہیں ساتھ, استاد بھی ہیں ساتھ, وہ پھر وہ ڈیس پے کرتے ہیں. تو جب مل کر گاتے ہیں جی تو اس میں ٹف ٹائم کون دیتا ہے تینوں بھائیوں میں؟ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ ہم لوگ تینوں بھائی جب ہم لوگ راگا بوائے سے کانسرٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ولی لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہاں پر. اچھا. بینڈ کو لیڈ ولی کرتے ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد ہم لوگ جو کلاسیکل انداز میں گاتے ہیں جو ہمارا خاندانی ورثہ ہے اس میں نمیار اور میرا چھوٹا بھائی ہے اور ماشاءاللہ کہتے ہیں بڑی اچھی لے کو استعمال کرتا ہے, سر کو دیکھتا ہے, آواز لگانا ہے اس کا, تو پھر ظاہر سی باتیں کہتے ہیں کہ وہ ٹف ٹائم کیا میں کہہ سکتا ہوں, ہم دونوں ایک ظاہر ہے بھائی ہیں, وہ اچھا گایا ہے, مطلب کیمسٹری ہے آپ کیمسٹری ہماری. صحیح ہو گیا. اچھا امریکہ میں نے دیکھا پچھلے دنوں آپ مطلب اتنی اسٹیٹس میں آپ نے کام کیا اور اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا الحمدللہ. تو کہاں پہ بہت زیادہ آپ کو کراؤڈ بھی ملا اور مزہ بھی آیا کہ یہ اہل ذوق ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ تینوں بھائی اپنا موڈیسٹو میں سین فرانسسکو سے آگے موڈیسٹو وہاں پہ گیلن سینٹر ہے وہاں پر. اچھا. اور وہاں پہ ابھی تک کسی پاکستانی نے پرفارمنس نہیں کی وہاں پر. وہاں پر ہم لوگ گئے تو جب ہم لوگ گئے تو وہ لوگ وہاں کے بتا رہے تھے کہ 3 ہفتہ پہلے کہ سارا سولڈ آؤٹ ہے. اور ہم لوگ جب وہاں پہ دیکھا تو ہم بڑی خوشی ہوئی, وہاں پہ جا کر بڑا اچھا لگا, بڑے اچھے سننے والے لوگ تھے. پھر نیو یارک میں اپنا نواب بڑودا کی فیملی کے لوگوں نے ہم لوگ کو وہاں پہ سنا. اچھا. کہ بہت زبردست قسم کا وہاں پہ وہ کانسرٹ بڑا زبردست قسم کا ہوا اور بڑے اچھے ہمارے کانسرٹ ہوئے وہاں پر. شکاگو میں ہوا, نیو یارک میں ہوا, سین فرانسسکو میں ہوا, ہیوسٹن میں ہوا, ہیوسٹن سے پھر ہم لوگ فلوریڈا گئے, فلوریڈا سے بہت گھومے ہم لوگوں نے, تو بہت زیادہ کر کے. زبردست. اچھا انعام یہ بتائیں کہ کلاسیکل جیسے کہ بہت ہی مشکل جانرا ہے اور آپ باقاعدہ اس کی تربیت دے رہے ہیں, بہت سے بچے جن کو آپ ٹرین کر رہے ہیں وہ بلکہ اب سنگر بھی بن گئے ہیں. جی جی. تو یہ فن ٹرانسفر کرنا, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنا فن یا اپنی کوئی بھی ایسی چیز کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں, ویسے تو علم دینے سے علم بڑھتا ہے. مولانا کا قول بھی ایسے ہی ہے. تو ایکچولی یہ تو کبھی یہ تو نہیں فیل ہوا کہ انسیکیورٹی کہ نہیں پتہ نہیں یہ بچہ نہیں, ایکچولی وہ نظر آ جاتا ہے جس بچے نے سیکھنا ہو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیکھ جائے گا, کیونکہ یہ بیسیکلی جب کلاسیکل میوزک نا اس کا روح کے ساتھ بہت تعلق ہے. روح کے ساتھ بالکل روح تیز ہوتی ہے, مینس کہ اس کی بچہ اگر ذہین ہے, انٹیلیجنٹ ہے تو اس کی پکنگ پاور بہت اچھی ہوتی ہے, وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے یہ کر جائے گا. موسیقی ویسے بھی روح کی غذا ہے. جی ایسے ہی ہے. ان کو ویسے بھی ہمارے لیے بہت ہی قابل عزت, قابل احترام, قابل ستائش انسان ہے جنہوں نے میوزک کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور اب اپنی اولاد کی شکل میں پھر موسیقی کی ترویج کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ماڈرن دور میں بھی
बच्चे क्लासिकल जॉनरा और सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं. इनसे कुछ सुन लेते हैं और फिर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक. जी बिल्कुल. वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत उम्दा परफॉर्मेंस जो कि तीनों ने पेश की और यकीनन माहौल जो है वो झूम उठा है जब इतने खूबसूरत फनकार हमारे साथ बैठे हों और इस तरह से मौसीकी के जो सुर हैं उनको बिखेरा जाए तो हर सुर ही बाकमाल हो जाता है। तो नायाब आपकी तरफ आती हूँ, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। आपने जिस तरह से तीनों ने मिलकर गाया और सुर के साथ सुर, लय के साथ लय जोड़ी, वो एक
کمال نظارہ پیش کر دیا. بس یہ ان کی مہربانی کہ ان کے ساتھ گانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. اب وہ ایک استاد آدمی ہے, ہم نے تو اپنا بس جو جتنا ہم کر سکتے تھے. نہیں بہت اچھا. اور بڑے شفیق کے والد بھی ہیں کہ اپنے بچوں کو جس عمدگی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یہ بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ بچے ہمارے عہد کے اب چلاک ہو گئے ہیں اور اب وہ قابو نہیں آتے. تو ماشاءاللہ خان صاحب بھی بہت بلیسڈ ہیں, آپ کو آپ جیسی اولاد ملی, اور آپ بھی بلیسڈ ہیں کہ اتنے شفیق والد اور پھر استاد میسر آئے. یہ ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ مجھے ملا 2022 میں گورنر ایوارڈ ملا مجھے. اچھا. اور جب میں لے کے آیا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا استاد میرے نام کے ساتھ, مگر مجھے یہ میرے ان کو دکھاتے ہوئے میرا حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ میں دکھا سکوں کہ اوپر استاد لکھا ہوا ہے. میں نے اس کے اوپر تھام رکھ لیا. تو مگر انہوں نے ان کی دعا ہی ہے, اور کہ دعا کے ساتھ بے شک ایسے ہی ہے. یہ بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی دعائیں بھی اور ساتھ بھی آپ کے ساتھ. میرا یہ کہنا ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک جہاں پر بھی پرفارم کیا ہے نا, اللہ نے اتنی عزت دی ہے. صرف والد صاحب کی ماں کی وجہ سے اتنی عزت ملی ہے, ان کی دعائیں پیچھے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ اسٹیج پر لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں, لوگ آپ کو اتنی رسپیکٹ دیں. تو پھر یہ باقی ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ والد صاحب اتنے اچھے ہیں کہ یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کام کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے, یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ شکر الحمدللہ کہ ان کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہیں. تو بس یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے راضی ہیں. چل اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی اپنے والدین کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق بھی دے, اور آپ پورا اتر بھی رہے ہیں, اور ایسے ہی ان کا سایہ جو ہے وہ آپ کے سروں پر تا قیامت جو ہے وہ رہے, اور آپ آباد رہیں, اسی طرح سے کام کرتے رہیں. مجھے نایاب یہ بتائیں کہ زندگی میں کوئی ایسی بات جو دل میں جاگزیں ہو گئی ہو, کسی نے کہا ہو آپ کے والد صاحب کے بارے میں اور وہ بات آپ کے دل میں گھر کر گئی ہو. میں یہ بتانا چلوں گا کہ ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے کلاسیکل میوزک کے بہت بڑے, میں ان کو اسکالر کہوں گا کلاسیکل میوزک کے, ان کا نام تو استاد غلام حیدر خان صاحب. وہ ریڈیو پاکستان میں ریسرچ سیل کے انچارج بھی تھے. اچھا. اور ان کو وہ برٹش دور کے تھے وہ, اور بہت اچھا ان کا علم تھا, اور کافی مطلب کہ ان کی بات کو سب لوگ اوتھینٹک مانتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ رائٹ نہیں برتے تھے. وہ کہتے تھے جو صحیح ہے میں اس کو صحیح کہوں گا, جو غلط ہے وہ اس کو. تو دیکھو میں ایسے بتا رہا جیسے ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ گا کے آیا, اور ہم لوگوں نے وہاں پہ گیا, کہتے بات سنو. بڑے سخت آدمی تھے وہ. کہتے بات سنو بیٹا میری, جو تمہارے والد ہے نا وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح. اچھا. اور مگر چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ استاد امانت علی خان صاحب کے بعد اور استاد فتح علی خان صاحب کے بعد جہاں پہ انہوں نے جس پرکار پہ گانا چھوڑا تھا, اس کے بعد نام کرنا مشکل ہے. تمہارے والد نے وہ کر کے دکھایا. ایک تو میں یہ آپ کو کہوں گا, اور دوسری بات استاد حامد علی خان صاحب واحد گائک ہیں ہماری فیملی میں کہ جو مشہور بھی ہیں ساتھ معروف بھی ہیں. واہ بڑی بات. تو مجھے بڑا اچھا لگا سن کر. کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے میرے تایا وہ تو ہیں ہی بڑے لوگ, استاد امانت علی خان صاحب, استاد فتح علی خان صاحب, وہ تو ان کا مشہور تو سر ہو ہی جاتے ہیں, سب معروف ہونا بھی بڑی بات ہے. تینوں آپ بھائی, تینوں بھائی ہیں یہ, تینوں بھائی استاد امانت علی خان, استاد فتح علی خان اور استاد حامد علی خان, تینوں مشہور بھی ہیں, استاد معروف بھی ہیں. یہ کرم کی بات ہے, یہ یاد رکھنا. اور کرم جب جس پر ہو جائے وہ پھر نظر آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کرم نوازیوں کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے خاندان پہ جاری رہے, اور آپ اسی طرح سے بلیسڈ رہے. ہماری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور ہمارے دیکھنے والوں کی بھی. تھینک یو. اور میں یہ بتاتا چلوں گا کہ ایک اسی طرح سے ایک اور میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا اس طرح سے. اچھا. ہم لوگ ہمارا یو کے میں ٹور چل رہا تھا تین راگا بوائز کا. تو مجھے ایک فون آتا ہے, انہوں نے کہا کہ جی میں فلاں بندہ بات کر رہا ہوں. اچھا. اور آپ اپنے والد صاحب سے پوچھیے کہ ورلڈ میپ کو اپنے سامنے رکھ لیں, اور کہ جہاں یہ ہاتھ رکھیں گے ان کا کانسرٹ میں نے وہاں پہ کرانا ہے. اچھا. میں سمجھو کہ یہ مجھے بڑی یہ بات لگی کہ یہ بہت بڑی بات کر رہے. خیر ہم لوگ انگلینڈ سے ہم لوگوں نے دبئی آنا تھا, تو ہم لوگ کہ جی وہ کہہ رہے ہیں دبئی آنا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے دبئی میں رکھ لیتے ہیں. خیر ان سے بات بوت ہو گئی. ہونے کے بعد جب پورا ارینجمنٹ ہو گیا, ہم لوگ پاکستان سے ابو لوگ آئے, سارے میوزیشینس کے, ہم لوگ انگلینڈ سے گئے. انہوں نے کہا بات یہ ہے میری کہ میں نے جو آپ لوگوں نے کہا سارا جو بھی ساری بات ہے سب کچھ طے ہو گیا, پر میری ایک شرط ہے, میں اکیلا بیٹھ کے سنوں گا ان کو. اچھا. اتنے بڑے فین. اتنے بڑے فین. کہتے ہیں میں کوئی آڈینس آپ کو, میں دبئی میں لوگوں کو بتا دیا کہ ابو کا کانسرٹ ہو رہا ہے, وہ سارے ہم نے جانا ہے, وہ سب لوگ گئے کہ ہم لوگوں نے جانا ہے. اب میں کیا کہتا ہوں کہ میں نے سب کو بلا لیا. کہتے میری شرط یہ ہے کہ میں نے اکیلا بیٹھ کے سنا, اور ساتھ کی وائف تھی.
اور آپ یقین کریں کہ یہ میں حیران ہو گیا، اور ان دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کے سنا. کہتے ہیں ایسے یہ پسندیدگی کا اظہار ایسے بھی کیا جاتا ہے، ایسے فینز ایسے بھی دنیا میں، ایسے بھی فینس ہیں. تو یہ میری لائف میں بڑے ہی زبردست جی، ایسے ہی کامیابیاں رہیں. اچھا انعام، مجھے بتائیں کہ آپ کے گھرانے کی بات ہوتی ہے، گھرانے بہت سے ہیں، شام 84 گھرانہ ہے، ابھی تو کل پرسوں مجھے پتا چلا کہ قوال بچہ گھرانہ بھی ہے، وہ بھی کافی معروف ہے. ہاں جی، تو مطلب بہت سے گھرانے ہیں جن کا عام سننے والوں کو تو شاید پتا بھی نہیں ہوگا. تو پٹیالہ گھرانے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، یہ کیسے پٹیالہ گھرانہ، اور پھر کرنل اور جنرل بھی اس گھرانے کے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایکچولی یہ کہ پٹیالہ گھرانہ جو ہے خیال گائکی سے بہت مشہور ہے پوری دنیا میں. اچھا. ہمارے گھرانے کی کافی بندشیں اور لوگ بھی گاتے ہیں، دوسرے گھرانے والے بھی گاتے ہیں. صحیح. اور جرنیل اور کرنیل کا جو ٹائٹل ہے، میرے جو مائی گریٹ گرینڈ فادر استاد جنرل علی بخش خان صاحب، ان کو لارڈ ایلگن نے، جو اس وقت وائسرائے ہند تھا، اس نے جرنیل کا ٹائٹل دیا تھا. اچھا. اور ان کے بھائی کو کرنیل کا ٹائٹل دیا تھا کلاسیکل میوزک میں، کیونکہ ان کا گانا اتنا تیار تھا کہ جو سنتا تھا نا وہ کہتے تھے مجھے شاگرد کر لے گا. ان کے گانے میں اتنی روحانیت تھی کیونکہ وہ سچے لوگ تھے. اور وہ جسے کہتے ہیں، میں بڑا اس چیز کا فخر فیل کرتا ہوں کہ آج کے دور میں میرے پردادا کا نام لوگ کانوں ہاتھ لگا کے لیتے ہیں ادب کے ساتھ. اور میں یہ بتاؤں، آپ نے پوچھا انعام سے کہ گھرانے کی ڈیفینیشن بتائیں. گھرانہ کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ کو. ایسے ہی ویسے تو ہر بندے کا گھرانہ ہے. گھرانہ کہتے ہیں کم از کم 7 پشتے ایک ہی فیلڈ میں ہو، اور 7 شرط ہے کہ وہ اپنے اپنے دور میں نامور ہو، فیمس ہو. یہ لازمی ہے، یہ لازمی ہے. تو جتنے گائک آئے ہیں وہ سب ان کے اپنے اپنے دور میں ان کے فیمس ہوں گے. ایسے نہیں کہ اب میرے والد استاد حامد علی خان صاحب ہیں، ہمارے دادا کو کوئی نہیں جانتا، یا دادا فیمس ہے پر دادا کوئی نہیں جانتا. اور ایسا نہیں ہے، کم از کم 7 پشتے ہوں ایک ہی فیلڈ میں، اور اپنے اپنے دور میں وہ فیمس ہوں، اور آگے سے ان کے شاگرد بھی استاد بنے ہوں، تب جا کے گھرانہ تسلیم ہوتا ہے. زبردست جی. ایسے ہی جو ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ ایسے نہیں بن جاتے. گھرانوں تر گھرانوں جو ہے وہ نسل در نسل ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، ان کی خدمات ہوتی ہیں، اور پھر اتنے بڑے لوگ سامنے آتے ہیں. اور اللہ ان جیسے لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور یہ ملک کی خدمت کرتے رہیں، اور جو ملک کا وقار ہے وہ دنیا بھر میں، جو ملک کا سافٹ امیج ہے، جو تشخص ہے، اس کو اجاگر کرتے رہیں، اور اسی طرح سے فن کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. بہت سی باتیں ان سے ہوئی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گیا، کیونکہ جب نایاب لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوں تو ان کے ساتھ پھر لمحوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، نئے مہمانوں کے ساتھ کرائیں گے آپ کی ملاقات. مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ. اور جاتے جاتے ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وائنڈ اپ پہ کچھ ہمیں بہت اچھا سنا دیں جو کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے لازوال ہو جائے. پیش کر دیں. تو نے مجھ کو کھو دیا، تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں، غم کی بارش میں ہر طرف دیواروں در اور ان میں آنکھوں کے ہجوم، ہر
طرف دیواروں در اور ان میں آنکھوں کے ہجوم، کہہ سکے جو دل کی حالت، کہہ سکے جو دل کی حالت، وہ لبے گویا نہیں غم کی بارش میں بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں۔ جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا، غم سے پتھر ہو گیا، لیکن کبھی رویا نہیں غم کی بارش